अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह हामीम सजदा पढ़ रहे हैं हम लोग। आज हमारा सबक आयत नंबर 33 से है। देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आगे कौन सा जो है वो सबक समझाने की कोशिश की है। आगे आइए पढ़ते हैं। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दान इलल्लाहि व आमिला सालिहन व काला इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ये अहसनु जो लफ्ज़ है ना, अहसनु, हसनु, यहसनु, हुस्नु, इसका मतलब होता है अच्छा होना। अल्लाह कहते हैं रसूल बात के लिहाज से इससे अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। ये निचोड़ है ज़िंदगी का। ये ज़िंदगी का निचोड़ है कि उससे बेहतर कौन सा शख्स है जो अल्लाह ताला की तरफ तबलीग की दावत दे, ख़ुद भी नेक काम करे, दूसरों को भी नेक काम करने का हुक्म दे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। यानी यह लोगों, बात के लिहाज से इससे बेहतर कौन शख्स हो सकता है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक अमल करे, बशर्त वो अमल सालिह करता हो ख़ुद भी और अली अलानी कहता हो कि मैं मुसलमान हूँ। यानी इस आयत में तबलीग दीन की अहमियत और फजीलत का भी बयान है। ठीक है, तबलीग दीन गोया यानी तमाम बातों से अफजल बात है कि जब भी हम कहीं बैठे हों अपने घर में, मतलब कहीं भी बहन भाई इकट्ठे बैठे हों, तो आप वहाँ दीन की बात करें। कहीं भी मैं मतलब एक औरत हूँ, हम लोग कहीं भी इकट्ठे बैठते हैं, मुझसे बीच में सवाल किया गया कि आप कुछ थोड़ा बहुत अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, तो वो भी मुझे याद आ गया। बैकग्राउंड इंसान का कुछ भी नहीं होता, बंदा वही सही होता है जो बंदा अल्लाह और इसके रसूल की बातें ख़ुद भी माने, अपने अमल सही करे, अपनी नमाज़ों को ठीक करे, अपने अमल सही करे और दूसरों को भी उनकी तरफ बुलाए, दूसरों को भी दावत दे। मैं अपने घर में बच्चों के साथ बैठी हूँ तब भी अल्लाह की बातें शेयर करती हूँ। अगर अपने बहन भाइयों के यहाँ जाना आना हो, उनके साथ भी कोई मसले मसाइल डिस्कस नहीं करती, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ रखा है। उनके साथ भी यानी दीनी बातें, दीनी मसले मसाइल डिस्कस करती हूँ। अपनी दोस्तों में कहीं बैठी हूँ, मसलन इंसान मेरे फ़हम के मुताबिक इस आयत में सीखने वाली चीज़ ये है कि इंसान जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, तबलीग दीन की तरफ दावत देता है और ख़ुद भी अमल साले करता है और ख़ुद को मुसलमान कहता है कि मैं मुसलमान हूँ और अल्लाह की तरफ दावत देता है, अल्लाह की तरफ बुलाता है, नेक अमल करते ख़ुद भी करता है, लोगों को भी दावत देता है, इससे बेहतर कोई और शख्स नहीं है। हज़रत सुहेल फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन फरमाया कि मैं कल ऐसे शख्स को झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला खैबर की फ़तह अता फरमाएगा। वो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और इसका रसूल इससे मोहब्बत करते हैं। आपका ये फरमान सुनकर लोग रात भर यानी कि इंतज़ार और परेशान में रहे कि देखो झंडा किसको मिलता है, यानी कि वो उनके दिल में एक बात थी। सुबह होते ही सब लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, हर एक को ये उम्मीद थी कि झंडा उसे मिलेगा। आपने पूछा अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं? लोगों ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, इनकी तो आँखें दुख रही हैं। आपने फरमाया इनको बुलाओ। इनको लाया गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इनकी आँखों पर अपना लुबाब
لگا دیا اور ان کے لیے دعا کی، پھر تو وہ ایسے تندرست ہو گئے جیسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ آپ نے جھنڈا ان کے حوالے کیا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک وہ ہماری طرف اسلام قبول نہ کر لیں۔ آپ نے فرمایا تم باوقار طریقے سے جاؤ، جب تم ان کی زمین پر پہنچو تو ان کو اسلام کی دعوت دینا اور اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہیں انہیں بتانا۔ اللہ کی قسم اگر تمہاری وجہ سے اللہ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے حق میں لاکھ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یعنی دین حق کی جو دعوت دینے والا جو شخص ہے اس میں 2 شرطیں ہونی چاہیے، یعنی دعوت اسلام دینے والا خود نیک عمل کرتا ہو، جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے وہ خود بھی اس پر عمل کرے، اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دعوت دینے والا یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلم ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، دونوں میں دیکھیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں باہر نکلی پڑی ہوں گی، وہ اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا رہتا ہے، دوزخ اس کے گرد دوسری اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے شخص یہ کیا بات ہے، تو دنیا میں ہمیں اچھی بات کا حکم دیتا تھا اور بری بات سے روکتا تھا۔ وہ کہے گا بے شک میں تم کو دنیا میں نیک بات کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور تم کو برائی سے منع کرتا تھا لیکن خود برے کام کرتا تھا۔ یہ صحیح مسلم بخاری دونوں میں حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، اچھے کام کا حکم دیتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا، یہ اس کی سزا ہے کہ وہ ایسے دوزخ یعنی کہ گھومے گا جیسے گدھا نہیں چکی کے گرد گھومتا۔ کبھی آپ نے دیکھا وہ کولو میں سے دودھ لینے جائیں، وہ تیل سرسوں کا جو تیل ہے وہ تو وہ گھومتی ہے نا، ایسے باندھا ہوتا ہے نا انہوں نے، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوتی ہے تو وہ گھوم رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَیِّئَةُ وَلَا سَیِّئَةُ، یعنی اللہ کہتے ہیں اے رسول بلائی اور بلائی، یعنی یہ میں آپ کو واضح لفظ کرنا چاہتا ہوں، نیکی اور بدی یعنی برابر نہیں ہو سکتی۔ بدی کو ایسے طریقے سے دفع کیجیے جو بہت اچھا ہو، ایسا کرنے سے وہ شخص کہ اس کے اور آپ کے ماں بہن عداوت ہے ایسا ہو جائے گا کہ گویا آپ کا بڑا گہرا دوست۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حظٍ عظیم، اور یہ چیزیں انہی لوگوں کو ملتی ہیں جو صبر کرتے ہیں اور انہی کو حاصل ہوتی ہیں جو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اور اے رسول اگر شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ طلب کیجئے، بے شک وہ بڑا سمیع علیم ہے۔ یہ زندگی گزارنے کے طریقے یہاں اللہ نے بتائے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں خوش اخلاقی جو ہے نا، یعنی خوش اخلاقی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بتائی نا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ، کہ اے رسول بلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اور ان کو اپنے اخلاق حسنہ سے اور احسن طریقے سے ان کو دور کرے، یعنی کہ برائی کو دفع کرنے کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو بندہ آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، مطلب اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو آپ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ برائی نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ نیکی کریں۔ آپ کی نیکی آپ کے دشمن پر ایسا اخلاقی بوجھ ہوگا، وہ آپ کے یعنی کہ وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ آپ کی نیکی دشمن کے دل سے یہ جو بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے نا، اس کو نکال پھینکے گی۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ چیزیں انہی لوگوں کو دی جاتی ہیں جو صبر کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کو ملتی ہیں جو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ یعنی برائی کے بدلہ میں بلائی کرنا ایک ایسی عظیم الشان خصلت ہے کہ یہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ یہ انہی لوگوں کو ملتی ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔
اگر شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں کوئی جھگڑا فساد کا وسوسہ ہو نا، پیدا ہونے کا وسوسہ ہو، تو آپ اسے پناہ طلب کیجیے۔ ومن آیاتی اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر، اور اے لوگو، رات اور دن، سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرو تو صرف اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ فَإِنَّ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يَسْبِحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، پھر اے رسول اگر یہ تکبر کریں اور آپ کی بات نہ مانیں تو کیا آپ کے رب کے پاس تسبیح کرنے والوں کی کوئی کمی ہے؟ نہیں، آپ کے رب کے پاس جو فرشتے ہیں وہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور جھکتے نہیں ہیں۔ اور اے رسول ان نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ زمین کو دیکھتے ہیں کہ خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور خوب پھیلتی پھولتی ہے۔ بے شک جو زمین کو زندہ کرتا ہے وہ مردوں کو زندہ کرے گا، بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور اے رسول جو لوگ ہماری آیات میں یعنی کچھ کمی پیشی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، تو کیا وہ شخص بہتر ہے جو قیامت کے دن دوزخ میں ڈالا جائے، یا وہ شخص بہتر ہے جو اس دن امن کے ساتھ آئے؟ اے لوگو، جو عمل تم کرنا چاہتے ہو، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے دیکھ رہا ہے۔ یہاں ایک بار پھر توحید کے دلائل دیے اللہ پاک نے۔ اللہ کہتے ہیں سورج، چاند، تارے سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، ان کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کو پکارو، ٹھیک ہے؟ جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان کو ان کی عبادت، مثلا اللہ کو جو لوگ تکبر کرتے ہیں، آپ بتائیں کہ اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں، اس کے پاس تو فرشتے ہی بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی دلیل جگہ جگہ دی ہے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر اللہ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ للکتاب العزیز، اللہ کہتے ہیں بے شک جن لوگوں نے اس کتاب کا انکار کیا جبکہ یہ کتاب ان کو پہنچی تو انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا۔ بے شک یہ کتاب تو بڑی باعزت کتاب ہے، اس کے پاس نہ آگے سے آ سکتا ہے اور نہ کوئی پیچھے سے، یہ تو حکمت والے اور تعریف والے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اور اے رسول، آپ سے وہی کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے دوسرے رسولوں کو کہا گیا تھا، اور اے رسول آپ سے وہی کہا جا رہا ہے یعنی جو رسولوں سے پہلے کہا گیا تھا، بے شک آپ کا رب بڑا غفور الرحیم اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ اور اے رسول اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ ضرور کہتے کہ اس کی آیاتوں کو علیحدہ علیحدہ کیوں نہیں بیان کیا گیا، کیا قرآن تو عجمی مخالف عربی، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اے رسول آپ کہہ دیں کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے سراسر ہدایت اور شفا ہے، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ایک قسم کا بوجھ ہے، اور یہ بوجھ ان کی آنکھوں میں نابینائی کا سبب ہے۔ گویا ان لوگوں کو بڑے بڑے دور دراز مقام سے آواز دی جا رہی ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا اور آپ سے پہلے آپ کے رب کا حکم صادر نہ ہوتا۔ بے شک یہ لوگ اس قرآن کے بارے میں ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے ہی کرتے ہیں، اور جو برے عمل کرتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے ہی کرتے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی قیامت کا جو علم ہے وہ صرف اللہ کو ہی پتہ ہے کب آنی ہے، کسی کو نہیں۔ اور جو پھل اپنے غلافوں سے نکلتے ہیں، جو مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائی پھرتی ہے اور جو بچہ وہ جنتی ہے، سب اس کے علم میں ہوتا ہے۔ وہ جس دن اللہ ان مشرکین کو پکارے گا، بتاؤ جن کو تم میرے شریک سمجھتے تھے کہاں ہیں وہ جواب دیں گے، اے اللہ ہم تجھے بتاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ تیرا بھی کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن فَبْلُ وَظُنَّ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، یعنی الغرض
دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر سمجھایا۔ اس آیت میں اللہ کہتے ہیں الغرض جن جن کو وہ پہلے دنیا کی زندگی میں پکارتے رہے ہوں گے وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے اور خیال کریں گے کہ اب کہیں ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ ملے، لیکن انہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں نے اس کتاب کا انکار کیا جبکہ انہیں نصیحت کی جاتی تھی اللہ کہتا ہے اب ان قریب دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اور اس کتاب کو جھٹلاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں عظیم الشان قسم کھا کر قرآن مجید کی عزت اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ قوم عاد نے ہود علیہ السلام کو بیوقوف اور جھوٹا کہا، کفار نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون بھی کہا، جھوٹا بھی کہا، جادوگر بھی کہا، کیا کچھ نہیں کہا انہوں نے پہلے انبیاء کو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، یہ گزشتہ نبیوں کو بھی ایسے ہی کہتے چلے آ رہے ہیں، یہ ان کو بھی جھٹلاتے تھے، یہ ان کا بھی کہا نہیں مانتے تھے۔ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، ہر بندہ سمجھے اور اس کو سمجھ کر پڑھے۔ اور قیامت کے بارے میں صحیح مسلم بخاری دونوں میں حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس سے پوچھا گیا ہے نا وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس بات کو نہیں جانتا، یعنی دونوں نہیں جانتے قیامت کب واقع ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا پوچھنے والا جس سے پوچھا گیا ہے وہ بھی اور جو پوچھ رہا ہے وہ دونوں کو ہی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یسأم الانسان من دعائے خیر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں انسان خیر کے لیے دعا کرنے سے نہیں اکتاتا اور اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیں تو کہتا ہے یہ سب کچھ میرے لیے ہے، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی قائم ہوگی، اور اگر قائم ہوئی بھی تو میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو اس کے پاس میرے لیے بلائی ہی بلائی ہوگی، اور اے رسول یہ سب اس کے خام خیال ہیں۔ ہم قیامت کے دن تمام کافروں کو بتا دیں گے کہ دنیا میں وہ کیا کرتے رہے، پھر ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور اے رسول جب ہم انسان پر اپنا فضل اور کرم کرتے ہیں تو وہ ہم سے منہ موڑ لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں انسان کی کمزوری اور ناشکری کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، اور جب دن اچھے آ جاتے ہیں تو وہ پھر شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ تکبرانہ اور نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے۔ کلو آرائیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے رسول آپ ان سے پوچھئے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو، تو بتاؤ ایسے شخص ہے جو انکار بھی کرے اور پرلے درجے کی مخالفت میں بھی ہو تو کون زیادہ گمراہ ہے؟ اگر یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر محض مخالفت کی وجہ سے تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ تو بتاؤ تم سے زیادہ گمراہ کون ہے؟ جو شخص قرآن پاک کا انکار تو کرتا ہے لیکن مخالفت کی وجہ سے انکار نہیں کرتا، بلکہ اس کے انکار کرنے کی کوئی اور وجہ ہوتی ہے، تو وہ اتنی بڑی گمراہی میں نہیں ہوتا جتنی بڑی گمراہی میں وہ شخص ہے جو حق کو پہچاننے کے باوجود بھی مخالفت کرے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان قریب ان کو اطراف میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر اچھی طرح ظاہر ہو جائیں گے۔ قرآن مجید حق ہے، قرآن مجید نے مکہ اور مکہ کے اطراف میں جو پیشن گوئیاں کی ہیں سب پوری ہوں گی۔ پیشن گوئیوں کا پورا ہونا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ وہ پیشن گوئیاں اللہ کی طرف سے تھیں، قرآن پاک اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یعنی قرآن پاک میں مختلف قسم کی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں نا کفار کے بارے میں۔ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات جو ہیں وہ یہاں بیان کی ہیں۔ یعنی ان آیات میں
نشانیوں کی طرف بھی اشارہ ہے، جو کافروں کو دھمکی دی گئی ہے نا، وہ ان قریب وہ انہیں پتہ چل جائے گا۔ قیامت کا جو آنا ہے وہ صرف اللہ ہی کو پتہ ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہوشیار ہو جائیں، اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں، ایمان لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ ہوشیار ہو جانا یعنی شیطان سے بچیں۔ یہ آیت نمبر 54 اس سورت کی آخری آیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمیں اس میں ہمارے لیے بڑا سبق تھا، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ تقریباً میں 12 دفعہ یہ الفاظ دہرا چکی ہوں کہ آپ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، سمجھ کر۔ یہ محض ایک کتاب نہیں ہے، یہ انسان کو جنت تک لے جانے میں انسان کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور جنت تک جانے میں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے میں اس سے بڑی دنیا میں اور کوئی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھ کر پڑھیں، سمجھ کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے، ہمیں عمل والا بنا دے، یا اللہ ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں شامل کر لے، یا اللہ ہم سے بھی کوئی کام لے لے دین کا، یا اللہ ہم پر بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، میرے مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ میں بیمار ہوں، مجھے تندرستی دے دے، مجھے تندرستی والی زندگی دے دے، اور میرے گناہوں کو معاف کر دے مولا، یا اللہ مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈال جو میں اٹھا نہ سکوں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے دل کو سکون عطا فرما۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر